बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं आपका दोस्त टीका खान सानी और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, आज शहरी इक़्तिदार से बड़ी खबरें हैं। ख़ास तौर पे मियां नवाज शरीफ का पाक फौज पे दोबारा हमले करना और सेनेट इलेक्शन के बाद वो कहते हैं ना चीखें निकल रही हैं, और पीपल्स पार्टी का फिर से यानी जो चेयरमैन सेनेट के इलेक्शन को चैलेंज करना। इसके साथ साथ वज़ीर आज़म इमरान खान अब आइंदा क्या करने जा रहे हैं, बहुत सारे मौज़ूआत हैं मेरे सामने। मेरे साथ आज मौजूद हैं मारूफ सहाफ़ी, तज्ज़ियाकार, कॉलम निगार और यूट्यूबर, आप देखते होंगे, आबिद अंदलीब। उनसे हम इनके मुख्तलिफ मौज़ूआत पर सवालात करेंगे और हालात हाज़िरा के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। और फिर अस्करी क़यादत के ऊपर जिस तरह आज नवाज शरीफ ने बयान दिए और संगीन इल्ज़ामात लगाए, आज आबिद अंदलीब से पूछेंगे, क्योंकि हल्का अहबाब इनका बहुत वसीह है और अंदर की बातें भी जानते हैं। इसके साथ साथ मैं बताऊंगा कि मुस्लिम लीग नून जो है उसके कुछ 4-5 नाम मशकूक जो सामने आए हैं। अब पीडीएम में दरारें पड़ना शुरू हो गई हैं और मुझे तो लग रहा है कि जो धरना और लॉन्ग मार्च अलामती ही होगा, लेकिन किस मुंह से कर रहे हैं? आपस में रूठे, आपस में नाराज, आपस में इख्तिलाफात और इकट्ठे हो रहे हैं। मकसद सिर्फ एक ही है कि इमरान खान को हटाया जाए। इमरान खान दोबारा मजबूत हुए तो फौज पे हमलावर हो गए। तो ये एक इमरान खान ही लोगों को हजम नहीं हो रहे। ना जाने अब ताकतवर इमरान खान जो है, चूंकि अब मजीद ताकत में आ गया, न जाने अब क्या करने वाले हैं इमरान खान के साथ। इससे पहले तो माफिया इकट्ठे होकर इमरान खान के खिलाफ खड़े हो गए। और साथ ही अहम मौज़ूआत पर बात करेंगे। आबिद अंदलीब से सबसे पहले मैं सवाल करना चाहूँगा। आबिद अंदलीब, आज आपने देखा नवाज शरीफ ने जिस तरह वो वीडियो में इल्ज़ाम लगाए, पहले इमरान खान से बात शुरू की, सिलेक्टेड कहा, उसके बाद फिर सेनेट इलेक्शन की बात की, उसके बाद उन्होंने एक बात की कि मेरी साहबजादी जो मरियम नवाज हैं उनको संगीन धमकियाँ दी जा रही हैं, कत्ल की धमकियाँ दी जा रही हैं। तो उन्होंने तो 4-5 नाम, ख़ास तौर पे जो जनरल्स हैं, पाक फौज के जो अहम जिम्मेदारान हैं, उनके नाम ले लिए। इमरान खान का भी नाम ले लिए कि वो जिम्मेदार होंगे। आपको क्या नज़र आ रहा है इस वीडियो में, इस बयान में? उसके बाद जावेद लतीफ़ के बयान के ऊपर बात भी करूँगा, पहले इसकी मुझे बता दीजिएगा। बहुत शुक्रिया टीका सानी। अगर आपको याद हो, कुछ साल पहले इल्ताफ़ हुसैन पाकिस्तान के हवाले से बयान देता था लंदन से बैठकर, और वो पाकिस्तान की फौजियों को ललकारता था, पाकिस्तान के इदारों को ललकारता था। आज ठीक कुछ अरसे बाद वही एपिसोड रिपीट हो रहा है। उस वक्त इल्ताफ़ हुसैन इस्तेमाल हो रहा था और आज नवाज शरीफ इस्तेमाल हो रहा है। ये इंतहाई अनफॉर्चुनेट है कि आप मुल्क के 3 दफ़ा के वज़ीर आज़म रहे हो और आप मुल्क के तमाम बड़े अस्करी ओहदों को ललकारते हो। आप जनरल फैज़ हमीद का नाम लेते हो, आप जनरल कमर जावेद बाजवा का नाम लेते हो, आप BGC का जनरल इरफान मलिक का नाम लेते हो कि मेरी बेटी को कुछ हो गया तो ये लोग जिम्मेदार होंगे। आप देखें, कॉन्सेप्ट चेक करें। एक शख्स की ज़ाती लड़ाई है, एक शख्स अपनी बेटी और अपनी बेटी के इक़्तिदार बचाने के लिए अपनी ज़ाती लड़ाई इदारों के साथ लड़ रहा है, उन लोगों के साथ लड़ रहा है जो इस वक्त पूरी पाकिस्तानी कौम की दिफा के मुहाफ़िज़ हैं, पाकिस्तानी कौम के मुहाफ़िज़ हैं, पाकिस्तानी सरहदों के मुहाफ़िज़ हैं, पाकिस्तान की नज़रियाती सरहदों का दिफा कर रहे हैं। उन लोगों को टारगेट किया जा रहा है जो आप, मेरे और आप जैसे आम इंसानों के मुहाफ़िज़ हैं, हमारे अमन आमा को जिन्होंने जो है इस मुल्क के अंदर मेनटेन करके रखा हुआ है। और नवाज शरीफ क्या कहते हैं कि मेरी बेटी को कुछ हो गया। आप कॉन्सेप्ट देखें, एक तरफ मुल्क की सलामती का मसला है, एक तरफ मुल्क के अमन का मसला है, एक तरफ मुल्क की खुशहाली का मसला है, और नवाज शरीफ अपनी बेटी को लेकर कि मेरी बेटी को सियासत में स्पेस दी जाए, और वो बार बार इदारों पे हमले करता है। टीका सानी, इससे पहले नवाज शरीफ ने फौज में बगावत की कोशिश की। नवाज शरीफ ने फौजियों को कहा कि जनरल बाजवा का हुक्म मानने से इनकार कर दो, जो मैं कहता हूँ वो करो। उसके बाद एक दफ़ा फिर उसने ऐसा किया। आज एक नया उन्होंने शामिल कर दिया जनरल इरफान को, और आपको पता है जनरल इरफान कौन है और उनका क्या काम होता है। पाकिस्तान के अंदर जितनी भी इंटरनल सिक्योरिटी है, जितने भी हमारी इंटरनल सिक्योरिटी है, उसको मेंटेन करना उस शख्स का काम है और उसको ही टारगेट किया जा रहा है। बुनियादी तौर पे ये वेस्ट का एजेंडा है, उसके ऊपर आप बाहर बैठे हुए देखें ना, क्या वजह है कि इमरान खान की हुकूमत नवाज शरीफ को यहाँ लाने में नाकाम हो रही है। जाहिर है क्यों हम इल्ताफ़ हुसैन को नहीं ला सके, क्यों जुलियन असांज को अमेरिका लेके चला गया। जब आप वेस्ट के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करते हो, जब आप उनकी लैंग्वेज बोलते हो, जब आप उनके बगल बच्चे बन जाते हो, तो फिर ये बहुत आसान होता है उनके लिए बहुत आसान है कि वो आपको कभी भी एक्सट्रैक्ट नहीं करेंगे। वो आपको अपने मुल्क के अंदर रखेंगे, वो आपकी लूटी हुई दौलत का भी तहफ़्फ़ुज़ करेंगे, वो आपकी
2 نمبریوں کا بھی تحفظ کریں گے اور آپ ان کے ایجنڈے کو پروموٹ کرتے جائیں, آپ لیتے جائیں نواز شریف لیتے جائیں نام جنرل قمر جاوید باجوہ کا ڈی جی آئی کا یا ڈی جی سی کا. تو بنیادی طور پہ جس کو ہم 5th جنریشن وارفیئر کہتے ہیں وہ اب اتنی زیادہ موڈیفائی ہوئی ہے اور اتنی لیٹسٹ ہو گئی ہے کہ ایک ملک کا 3 دفعہ کا وزیر اعظم اگر یہ بات کرتا ہے تو سب دنیا اس کو سیریس لیتی ہے. کوئی عام آدمی نہیں ہے. وہ الطاف حسین سے زیادہ خطرناک ہے کہ وہ وہاں سے بیٹھ کر پاکستان کے اداروں کو توڑنے کی کوشش کرتا ہے, پاکستان کے اداروں کے اندر بغاوت ڈالنے کی کوشش کرتا ہے, پاکستان کے عام فوجیوں کو جو سرحد پہ کھڑے ہیں, جو اس وقت ہندوستان کے آگے کھڑے ہیں اپنی جانوں کا نذرانہ دینے کے لیے, اس ملک کے دفاع کے لیے, ان کو کہتے ہیں کہ تم اپنے چیف کا بیان نہ مانو. اور اس کے بعد سنیں, ٹھیک ہے, اس کے بعد سنیں, کل جاوید لطیف کا بیان آیا ہے. جاوید لطیف کہتے ہیں کہ ہم مریم کو کچھ ہو گیا تو ہم پاکستان کھپے کا نعرہ نہیں لگائیں گے. جس ملک نے ان کو حکومت دی, جس ملک نے ان 2% کے لوگوں کو پہچان دی, ان کی اوقات سے بڑا ان کو نوازا, جس ملک نے نواز شریف جس کو والد نے کہا تھا کہ میرا بزنس تباہ کر دے گا, اس کو وزیر اعظم بنایا 3 دفعہ, اور ان کی نالائکیوں کو میں اور آج ہماری قوم بھگت رہی ہے, وہ آج یہ کہتے ہیں کہ ہم پاکستان کھپے کا نعرہ نہیں لگائیں گے. آپ یہ سوچ دیکھیں کتنی گھٹیا ترین ذہنیت ہے یار بھائی, اس پہ سوچیں آپ. ایک تھوڑا سا موازنہ کر دیتے ہیں. بھٹو خاندان سارے کا سارا تباہ ہو گیا. انہوں نے کبھی یہ نہیں کہا کہ یار اتنی شہادتوں کے بعد بھی ان کے گھر تو کوئی شہادت ہی نہیں ہوئی ہے یار, یہ تو سارے سیاسی شہید بنے, یہ تو انہوں نے یہ تو ہمیشہ کمپرومائز کرتے رہے. نواز شریف ہمیشہ لیٹتا رہا, اس کی تاریخ یہ سب سے بڑے جوتے یہ چاٹتا رہا ہے, اور آج یہ کہتے ہیں کہ میری بیٹی کو کچھ ہو گیا کہ ہم پاکستان کپے کا نعرہ نہیں لگائیں گے. تو یہ لوگوں کو اکسایا جا رہا ہے. جب میرا خیال ہے جب ہاتھ, اب جاوید لطیف جو بات کر رہے تھے, اب ہاتھ ہر کسی کی گریبان تک کون تھے, قانون کے. آپ کو یاد ہے ایک دفعہ جاوید لطیف نے تقریر کی تھی اسمبلی میں کہ آج مجھے لگتا ہے مجھے گرفتار کرنے لگے. یہ سب کرپٹ لوگ ہیں. جیسے جیسے جس تک قانون کا ہاتھ پہنچتا ہے وہ چیخیں مارنا شروع کر دیتا ہے. اور ایک ہمارے بڑے نامور صحافی وہ پہلے بتا دیتے ہیں جی کہ مجھے اس فلاں بندے نے یہ کہہ دیا تھا. ایک الائنس بنا ہوا ہے. بہت آسانی سے لوگ کیا کرتے ہیں, لوگ سب ان کو اندازہ ہوتا ہے نا, ہر بندے ہر 2 نمبر آدمی کو یہ اندازہ ہو جاتا ہے کہ یار اس کی چوری پکڑے گئی ہے. اس سے کچھ دن پہلے وہ چیخیں لگانا شروع کر دیتے ہیں. اور آپ یہ دیکھیں نا, یہ مینٹیلٹی دیکھیں, یار اگر مریم کو کچھ ہو گیا تو ہم پاکستان کھپے کا نعرہ نہیں لگائیں گے. آپ کو لگتا ہے کہ یہ کوئی چھوٹی بات ہے؟ کسی عام انسان نے اگر یہ بات کی ہوتی, چمڑی ادھیڑ دی ہوتی اس کی سسٹم نے, میڈیا نے, کہیں آپ کو یہ چیز نظر آئی؟ ایک بندہ جو آپ کی نیشنل اسمبلی کا ممبر ہے اپنی, وہ کہتے ہیں کہ ہم پاکستان, اس کا کیا مطلب ہم پاکستان توڑیں گے؟ یعنی کہ ایک مریم, کتنی مریم ایسی ہیں جن کے ساتھ اس ملک میں زیادتی ہوتی ہے, جو بھوکی سوتی ہیں. تو کہیں ایسا تو نہیں کہ اب نظر آ رہا ہے کہ نون سے شین نکلنے والی جو شیخ رشید کی پیشگوئی تھی, اب حمزہ باہر آ گیا ہے اور مریم کے ضمانت پھر ضبط ہو رہی ہے. ٹھیک ہے, میں آپ کو ایک بات بتاؤں, اس پورے ایپیسوڈ میں سب سے زیادہ لاس جس کا ہوگا نا وہ مریم ہوگی. پیپلز پارٹی ہر اعتبار سے جانی یار کس کو کیا پڑی ہے, جانی کس کے پاس اتنا ٹائم ہے اس غلاظت و اس تعفن میں پتھر پھینکیں گے. آپ کو لگتا ہے کوئی اتنا فارغ ہے؟ میں آپ کو کیا کہہ رہا ہوں کہ اس پورے ایپیسوڈ میں پیپلز پارٹی نے گین کیا ہے. بلاول اپنا راستہ صاف کرنے میں کامیاب ہو گئے, اور سب سے زیادہ نقصان اس زہریلی عورت کا ہوا, اور اس کی اپنی وجہ سے ہوا ہے. اس کے باپ کی حکومت گری, اس کی حماقتوں کی وجہ سے آج اس کا یہ سیاسی طور پہ بالکل بند گلی میں چلی گئی ہے. مریم اچھی خاصی سیاست کر رہی تھی. بس آپ کہتے ہیں نا کیا سیاست, کیا اچھی سیاست کی, باپ کو حکومت سے نکلوا دیا, کیا اچھی سیاست کی. ہاں یہی باپ کو گرا دیا نا, باپ صحیح جا رہا تھا, وہ اس کے ساتھ اس نے بھڑوایا اداروں کے ساتھ باپ کو. اچھا, وہ باپ کی حکومت بھی ختم کی, اندر بھی چلے گئے, جیلوں میں بھی رہے, کیسز بھی ہے, اور وہ حمزہ باہر آ گیا. شہباز شریف انجوائے کر رہے, خاندان کے اندر بھی پارٹی بھی گئی. آپ کو پتا ہے گیلانی کو کس نے ووٹ دی؟ سمجھتے نہیں ہے کہ ابھی بھی وقت ہے نواز شریف کو ریویو کرنا چاہیے اپنی پالیسی. نواز شریف سر چین کرے چراں کرے, نواز شریف فارغ ہو گیا, میں کہہ رہا ہوں آپ کو. وہ تو ٹھیک ہے, لیکن ریویو کریں جو پاکستان کے اندر لوگ ہیں ان کو کیوں اداروں کے اوپر. جب آپ ویسٹرن ایجنڈے پہ ہوتے ہیں نا, پھر آپ ریویو کرنے کی آپ کو مہلت ہی نہیں ملتی. وہ سب گزر گیا. ہو کیا گیا نواز شریف کو؟ میں نواز شریف کو یہ تو جب نواز شریف کا انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ نے ہاتھ پکڑا, تو پھر جب آپ کسی کے ایجنڈے پہ ہوتے ہیں تو کسی کی زبان بولتے ہیں. نواز شریف کو یہ بات نظر آ گئی کہ اس کی کوئی اسپیس نہیں ہے.
نواز شریف کو یہ چیز نظر آ گئی کہ مریم کی بھی کوئی اسپیس نہیں ہے، شہباز شریف اسپیس لینے میں کامیاب ہو گئے تھے. دانش مندی تو یہ ہے کہ اس کو ایکسیپٹ کر لیا جائے، مکافات عمل ہے اس کو ایکسیپٹ کر لیا جائے. ہر عروج کو زوال بھی ہوتا ہے نا، ساری عمر عروج کو نہیں ہوتا. دانش مند ہوتے تو حکومت سے ہی نہیں ملتے، دانش مند ہوتے تو اتنے خوار نہ ہوتے، دانش مند ہوتے تو دولت کو ٹھوکر مارتے. یہ جیسے ہمارے دوست ہیں، ہمارے باسی صاحب ہیں ماشاءاللہ بڑے بزنس مین ہیں، عزت کے معاملے میں یہ بھی اپنی دولت کو ٹھوکر مار دیں گے، کہیں گے یار چھوڑو. اچھا آج آپ کی مختلف لوگوں سے باتیں ہوئی، رابطے ہوئے، سوچا کیا جا رہا ہے اس بیان کے بارے میں؟ بھائی اس کو بہت سیریس لیا جا رہا ہے، یہ مذاق نہیں ہے. لیکن آپ ہم اگر ہمارے ساتھ کوئی حادثہ پیش آتا ہے تو ہم ایک ایف آئی آر درج کرتے ہیں، اس میں ہم کہتے ہیں ہمیں ان لوگوں پہ شبہ ہے. یا تو شبہ کی بھی بات نہیں ہوتی، یا ڈائریکٹ نام لیا جا رہا ہے. اور نام کس کا لیا جا رہا ہے یار؟ آپ کے آرمی چیف کا لیا جا رہا ہے، آپ کے آئی ایس آئی کی چیف کا لیا جا رہا ہے. کوئی اور کسی ملک میں ہندوستان میں وہ تو پرواہ نہیں ہے اس بات کی، وہ تو پہلے بھی نام لیے گئے تھے مختلف ویڈیوز میں، تو پرواہ نہیں کرتے ان باتوں کی. وہ تو پاکستان کے محافظ ہیں اور انہوں نے حفاظت کرنی ہے. وہ تو دشمنوں کریں گے. ثانی صاحب اب چیزیں بہت چینج ہو گئی. نہیں مطلب یہ کہ میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ انہیں پرواہ نہیں ہے، وہ تو آگے بڑھ رہے ہیں. پاکستان کی مقصد یہ ہے پاکستان کو آگے بڑھا رہے ہیں، ایک طرف پاکستان کو ترقی اور خوشحالی دینی ہے، ایک طرف پاکستان اور ایک طرف چھوٹے لوگوں کی اپنی ذات ہے. فرق واضح ہے. اچھا بالکل ٹھیک ہے. آپ نے، میں پوچھنا چاہوں گا صادق سنجرانی والا جو معاملہ ہے اس پہ 6-7 نام سامنے آئے ہیں. اب پی ڈی ایم کا آگے انجام کیا دیکھ رہے ہیں؟ پی ڈی ایم تگڑے انداز، فل سٹاپ. پی ڈی ایم فلاپ ہو گئی ہے اور پی ڈی ایم لیکن وہ اجلاس بنائیں گے. اب اس سے کچھ نکلے گا نہیں نا. دیکھیں انہوں نے کہا ہم استعفے دیں گے، استعفے نہیں دیے. انہوں نے کہا ہم الیکشن کا بائیک آؤٹ کریں گے، وہ بھی نہیں کیا. انہوں نے کہا کہ ہم لانگ مارچ کریں گے، کچھ بھی ہوا. کوئی ایک چیز پی ڈی ایم کی کامیابی کی، پی ڈی ایم کی کریڈٹ ہے سوائے یوسف رضا گیلانی. کیا گیلانی جیت رہا تھا؟ کیا گیلانی جیت رہا تھا؟ گیلانی کو ہروا دیا نون لیگ نے ہروایا نا، تو دراڑیں تو پڑ گئی. دیکھیے میری بات سنیں، مجھے سمجھ نہیں آتی نہ تو یہ کسی اپنی الیکشن کے اوپر ان کی ہمانگی ہے تینوں کی، یعنی مسلم لیگ نون ہو گیا، جے اے پی ہو گئی، یہ ہو ہی نہیں سکتی پارٹی، نہ ان کی آپس میں کوئی اچھے رابطے ہیں. یہ ہو ہی نہیں سکتی. دونوں پرائم منسٹر کے، تینوں پرائم منسٹر کی کینڈیڈیٹ، اگر ان کا اتفاق ہے تو صرف اور صرف وزیر اعظم عمران خان کا شکار ہے. آپ کی ویڈیو بہت لمبی. اچھا آخری بات میں کہنا چاہ رہا ہوں، کیا عمران خان سے بھی کچھ غلطیاں ہوئیں کہ ایک بڑا محاذ کھڑا ہو گیا اور لوگ اب باتیں کرنا شروع ہو گئے ہیں، اسٹیبلشمنٹ کے اوپر بھی باتیں آ رہی ہیں اور ہر کسی کے اوپر، کیا حکومت کی طرف سے بھی کچھ ایسی غلطیاں ہوئی؟ سر دیکھیں میری بات سنیں، آپ یہ کریڈٹ دیں عمران خان کو، جتنے بھی بحران آئے اس میں سے وہ نکل گئے. بڑے بڑے صحافی میں روز ملتے تھے نا، آج یہ ہو رہا ہے، آج حکومت جا رہی ہے، آج فلاں یہ دغلا بن گیا. میرے خیال میں آج سنجرانی کی جیت کے بعد، اور سنجرانی آپ کو پتا ہے اس نے ٹویٹ کر کے کیا کریڈٹ دیا، اس نے کہا جی دس آل اباؤٹ عمران خان. میرے خیال میں ساری افواہیں ان کو ماننا. میری ناظرین، میری خود بات ہوئی صادق سنجرانی سے، میں نے ان کا انٹرویو کیا. انہوں نے کہا کہ میں سب سے زیادہ کریڈٹ عمران خان کو دیتا ہوں، اور ساتھ ہی میری مرزا افریدی سے بھی بات ہوئی، انہوں نے بھی کہا میں کریڈٹ عمران خان کو دیتا ہوں. میری مختلف وزراء سے بھی بات ہوئی، اور یقیناً اب تحریک انصاف جو ہے وہ مضبوط حکومت کے ساتھ، اتحادیوں کے ساتھ اب بڑے اعلیٰ سطح کی سیاست کرنے لگی ہے، اور پاکستان کی سیاست ہوگی اب صرف اور صرف، اور پاکستان کو آگے لے کے جانا ہے. عمران خان بہت جلد اہم فیصلے کرنے والے ہیں. واضح طور پر تبدیلی آپ کو نظر آئے گی عمران خان کے فیصلوں میں، بڑی بڑی اکھاڑ پچھاڑ ہوگی، اور اب وہ کھڑا ہوگا جو سسٹم کو بہتر کرنے کے لیے کھڑا ہوگا. باقی تمام جو لوگ ہوں گے ان کو سسٹم سے پیچھے ہٹایا جائے گا. یعنی اس کے ساتھ ساتھ میں اگر پیپلز پارٹی اور پی ڈی ایم کی بات کروں تو مجھے بھی لگ رہا ہے کہ یہ ایک علامتی طور پر ہو سکتا ہے کہ اعلان کر لیا اور اب دکھاوا تو کرنا ہے، ہو سکتا ہے ایسا ہو جائے. لیکن بہرحال دراڑیں پڑ چکی ہیں. اس جیت نے خاص طور پہ 2 ایوانوں میں، ایک ایوان نے وزیر اعظم کو اعتماد کا ووٹ دے دیا اور دوسرے ایوان نے حکومت اور اتحادیوں کو اعتماد کا ووٹ دے دیا. تو یوں دونوں ایوانوں میں اب تحریک انصاف اور اتحادیوں کی حکومت ہے، اور الزامات تو لگیں گے. جب کوئی مضبوط ہوگا تو الزامات اب اسٹیبلشمنٹ کے اوپر لگ رہے ہیں. پر سب کا مقصد پاکستان کو آگے لے کے جانا ہے، اور جنہوں نے الزامات کی سیاست شروع کر دی، میرا ان کے لیے صرف یہی مشورہ ہے کہ پاکستان کی ہو کے رہ جائیں، پاکستان کا سوچیں، پاکستان کے فائدے کی سوچیں، ورنہ پاکستان اب آپ کو اس سسٹم سے کبھی قبول کرنے کو تیار نہیں ہوگا. ٹیکا خان ثانی کو اجازت دیجیے گا، مزید آپ کو اپڈیٹ دیں گے کہ تبدیلیاں کیا ہونے والی ہیں. اللہ نگہبان.